नाज़रीन, इसराइल लेबनान के ऊपर हमला करने जा रहा था, जिसके लिए हिजबुल्लाह तैयार थी, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार थी, और ईरान पूरी तरह से तैयार था, हौसी पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन इसराइल ने लेबनान के ऊपर हमला नहीं किया, बल्कि उसने वेस्ट बैंक के ऊपर हमला कर दिया। तो अब ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? यानी इधर से फ़लस्तीन के इत्तेहादी तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इसराइल ने सरप्राइजिंगली वेस्ट बैंक के ऊपर हमला कर दिया। और 100 साल की इस कॉन्टिन्यूअस जेनोसाइड के बाद आज जो ये वाली जेनोसाइड जारी है, इसमें ये बात अब हमारे सामने ये बिल्कुल इस्टेब्लिश हो चुकी है कि इस हतमी जहरियत के अंदर इसराइल मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन को ख़त्म करना चाहता है। यानी इसका मतलब यह है कि जो 2.5 मिलियन फ़लस्तीनी गज़ा में हैं और जो 3 to 4 मिलियन जो इधर वेस्ट बैंक के अंदर है, वो चाहता है कि इनको इस टेरिटरी से निकाल दे या इनको ख़त्म कर दे पूरी तरह से। क्योंकि अगर एक बार इसराइल इनको निकालने में कामयाब हो गया तो फिर कोई ताकत इनको वापस यहां पर बसाने में कामयाब नहीं होगी। जैसे आप देखें कि लाखों मिलियंस ऑफ जो फ़लस्तीनी हैं वो मुहाजिर बने हुए हैं जॉर्डन में, लेबनान में, इधर मिस्र में, शाम में, तो वो वापस नहीं आ सके। अगर ये भी निकल गए तो ये वापस नहीं आ सकेंगे। और फिर बात यह है कि इनके लिए लड़ेगा कौन? देखें, अंदर से फ़लस्तीनियों ने लड़ना है ना। अगर फ़लस्तीनी ही नहीं होंगे तो फिर जंग कौन लड़ेगा? ये इसराइल का एक प्लान है। अगर हम फ़लस्तीनियों को मार देते हैं, बाकियों को निकाल देते हैं, तो फिर हमारा ये पूरा कब्जा हो जाएगा। इस वक्त जो इसराइली रियासत है उसको अपार्थाइड स्टेट कहा जाता है। अपार्थाइड स्टेट जो है ना, ये बहुत बड़ा मसला है। ये दुनिया में वाहिद अपार्थाइड स्टेट है जिसका मतलब ये होता है कि एक ऑक्युपाइड स्टेट। देखें ना, अगर यहां पर फ़लस्तीनी ना हो तो आज के 50 साल बाद अगर जो नई नस्ल आएगी, आज तो आप सबको, तो वहां पर यही होगा ना भाई, इसराइल ही है। आज तो उनको पता है कि भाई फ़लस्तीनी बैठे हुए हैं तो ये काबिज स्टेट है। अगर सिर्फ और सिर्फ इसराइली होंगे तो फिर काबिज कैसे होगा? तो फ़लस्तीनी बैठे हैं तो पता चलता है सबको कि नहीं ये काबिज रियासत है। ठीक है, तो इस मसले से वो इस जंग में, इस जारियत में वो मुकम्मल छुटकारा चाहता है। 100 साल से ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जारी है, लेकिन अब इस जहरियत के अंदर वो इसका मुकम्मल खात्मा चाहता है। अब नाज़रीन, बात यह है कि 11 महीनों के जुल्म के बाद मिडल ईस्ट साइलेंट नहीं बैठ सकता है। अब वो इस लेवल के ऊपर पहुंच गया है। लेकिन सवाल यह है कि वो फिर करे क्या? अगर साइलेंट नहीं बैठ सकता तो कौन सा कोई अरब मुल्क जो है वो इसराइल के ऊपर फौजी उतार सकता है? क्योंकि किसी अरब मुल्क की ना कोई अस्करी पावर है और ना कोई इस वक्त जंग लड़ने की कोई सलाहियत रखता है और ना कोई इंटेंशन रखता है। क्योंकि अमेरिका भी आप देखें तमाम अरब कंट्रीज के अंदर बैठा हुआ है, उसके अड्डे हैं, तो वो कैसे लड़ेंगे? ना वो लड़ने की सलाहियत रखते हैं, ना लड़ने की इंटेंशन रखते हैं, तो साइलेंट भी नहीं बैठ सकते। तो फिर करना क्या है ऐसी सूरत हाल के अंदर? इस बारे में हम बात करेंगे। तमाम इस वक्त मुसलमान रियासतें, मिडल ईस्ट की तमाम रियासतें इस वक्त अचानक बहुत बड़े लेवल के ऊपर राब्ते हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अपने सफ़ीर और मुशीर भेजे जा रहे हैं, और वो रियासतें आपस में बात कर रही हैं जो इससे पहले मतलब जिनकी शदीद तरीन लड़ाइयाँ और झगड़े और जंगें भी आपस में हो चुकी हैं। तो अब ये नया क्या डिस्कस किया जा रहा है? ईरान और सऊदी अरब के दरमियान क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, ईरान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान, और यहाँ पर चाइना और रशिया वो क्या रोल अदा कर रहे हैं? क्योंकि ये बात तो अब आपको इस्टेब्लिश हो चुकी है कि मिडल ईस्ट जो है वो आलमी पावर्स की जंग बन चुका है। ये जो गजा जंग है इसमें तमाम आलमी पावर्स भी अपना अपना रोल देख रही हैं और अपना रोल अदा कर रही हैं और अपने मुताबिक इस जंग को चला रही हैं। तो आलमी ताकतों का इधर मशरिक वाली और मगरिब वाली, इनका इसमें क्या इंटरेस्ट है और वो किस तरह से मामलात को देख रही हैं? ये सारी अहम तरीन चीज़ें, ये रूटीन से हट के वीडियो है, 3 से 4 डायमेंशंस मुख्तलिफ, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो इसराइल के अंदर से बातें सामने आ रही हैं कि इसराइली जनरल और सारे कह रहे हैं कि इसराइल इस रास्ते के ऊपर जो चला हुआ है, जंग को लंबा खींच रहा है, तो इसराइल खत्म हो रहा है। अब इसराइल के अंदर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये पहली बार ऐसा कहा रहा है। इससे पहले तो इसराइल की अरबों से बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, तो कभी ऐसी बात इसराइल के अंदर से सामने नहीं आई। और यही बात अमेरिका से भी आ रही है, यही बात यूरोप से भी आ रही है। तो ऐसा क्यों है? इस बार ऐसा मुख्तलिफ क्यों है? और इस बार ऐसा खुल कर क्यों कहा जा रहा है कि इसराइल खत्म होने जा रहा है? तो ये स्पेशल जो हकायक हैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, जो पस पर्दा चीज़ें चल रही हैं आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले एक अमेरिकी थिंक टैंक का एक बयान मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, उसके बाद मेरी जो बातें हैं मजीद आपको समझ आएंगी। व्हाट वी आर सीइंग इज स्लो मोशन डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल
اینڈ ایکسپلشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ فرام مڈل ایسٹ. جو کچھ اس وقت ہم اصل میں دیکھ رہے ہیں وہ سلو موشن کے اندر اسرائیل کی تباہی ہے, یعنی اسرائیل تباہ ہو رہا ہے سلو موشن کے اندر, اور ایکسپلشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, یعنی روزانہ کی بنیاد پر ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو امریکہ کو مڈل ایسٹ سے باہر دھکیل رہے ہیں. مے بی یونائٹڈ اسٹیٹس ناٹ انڈرسٹینڈنگ ڈیو ٹو دا ایروگینس, یہ ممکن ہے کہ امریکہ اپنی ایروگینس کی وجہ سے اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہا, بٹ دے آر بینگ پشڈ آؤٹ فرام دا ریجن, لیکن وہ اس ریجن سے باہر دھکیلے جا رہے ہیں, بیکاز دے ہیو گیون نتھنگ ٹو دا پیپل آف مڈل ایسٹ بٹ ڈسٹرکشن اینڈ ڈیتھ. کیونکہ امریکہ نے اس ریجن کے لوگوں کو کچھ نہیں دیا سوائے اس کے ڈسٹرکشن اور ڈیتھ کے, تباہی اور اموات کے علاوہ. جب سے امریکہ اس ریجن کے اندر آیا ہے اس نے کچھ بھی نہیں دیا, تو اس لیے اب ریجن کی بس ہو گئی ہے, یعنی ایک 40 سالہ یہ تباہی اور اب یہ 11 مہینوں کی تباہی. تو اب مڈل ایسٹ مزید برداشت نہیں کر سکتا ہے امریکہ کو, کیونکہ امریکہ نے مڈل ایسٹ کے عوام کو کچھ دیا نہیں ہے سوائے جنگوں کے. تو یہ ایک کچھ مختصر میں نے 2-4 لائنیں ایک تھنک ٹینک کی آپ کے سامنے رکھی ہیں, تو وہ اس طرح سے اس جنگ کو دیکھ رہے ہیں کہ ظاہری طور پر اسرائیل غالب نظر آ رہا ہے, ظاہری طور پر امریکہ کے اتنے بڑے ملٹری ایسٹس نظر آ رہے ہیں, امریکہ سپر پاور ہے, اسرائیل سب سے بڑی فضائیہ ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ اب زوال کی طرف جا رہی ہیں, یہ اب خاتمے کی طرف جا رہی ہیں. وہ کچھ ایسے واقعات کر کے اپنا غلبہ سارا کچھ قائم رکھنا چاہتے ہیں, دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی پاورفل ہیں. وہ تہران میں اسماعیل ہانیہ کو ٹارگٹ کر کے یا بیروت میں حزب اللہ کے کمانڈر کو ٹارگٹ کر کے ایسا شو تو کروانا چاہتے ہیں, لیکن وہ یمن کے بارے میں بات نہیں کرتے, یمن کے بارے میں وہ کوئی ڈسکشن نہیں چاہتے, کیونکہ یمن نے ان کو عبرتناک شکست دے دی ہے اور لیڈرز کو اسیسینیٹ کرنے سے ریزسٹنس کبھی کمزور ہوئی نہیں ہے. تو اس طرح ہر کسی کو یہ سمجھ آ رہی ہے, امریکہ میں بیٹھے تھنک ٹینکس کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ امریکہ ایروگینس میں ایکٹ کر رہا ہے, لیکن وہ اصل میں اپنا اختتام کی طرف جا رہا ہے. اچھا, اب ناظرین بات یہ ہے کہ جو فلسطین کا تنازعہ ہے وہ پچھلے اگر ہم 10 سے 15 سال دیکھیں تو اس میں یہ تنازعہ سائیڈ لائن ہو چکا تھا, ٹھیک ہے, عوام نے اس کو بھلا دیا تھا, خاص کر جب سے یہ ابراہم اکارڈ ہوا ہے تو اس کے بعد تو یہ بالکل ہی سائیڈ لائن کے اوپر چلا گیا. آپ یحییٰ سیور کا انٹرویو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں وہ کہتا ہے کہ ہم عربوں کو کہتے تھے کہ ہمیں رائٹس لے کر دو, تو عرب ہمیں کہتے تھے کہ ان کو تھوڑا سا آٹا روٹی دے دو, تو یہ بس یہ ایسے ہی شور ڈالتے ہیں, ان کو تھوڑا آٹا روٹی دے دو تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ حالت ہو گئی تھی فلسطینیوں کے ساتھ, عربوں کا یہ رویہ ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے پوری طرح سے بیٹریل کیا, پوری طرح سے بھلا دیا. اور یہ جو نئی جنریشن ہے اس صدی کی, اب دیکھیں نا کہ وہ تو فلسطین کے بارے میں زیادہ جانتی بھی نہیں تھی, نہ فلسطین تنازع کے اوریجن کا پتہ ہے, فلسطین کے بارے میں سنا تو سب نے, لیکن اس کی گہرائیوں تک, اس کے ماضی میں پچھلی صدی میں کیا ہوا, کیسے یہ ریاست کے اوپر قبضہ ہوا, کوئی جانتا نہیں تھا, اور ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں بزی. اور مڈل ایسٹ جو ہے وہ نیو مڈل ایسٹ بننے جا رہا تھا. نتن یاہو نے نیا نقشہ بھی دکھا دیا تھا یونائٹڈ نیشن میں. آپ ذرا جیک سلون کا بیان دیکھیے 7 اکتوبر سے پہلے, اس نے کہا تھا ایوری تھنگ لکس سو گڈ, اور آج سے پہلے مڈل ایسٹ میں کبھی ایسا پیس نہیں ہوا, اور اب ہم سعودیز کے ساتھ نارملائزیشن کروانے جا رہے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی جو بساط ہے وہ پوری طرح سے بچھا لی تھی. انہوں نے کہا بھئی سب ختم ہو گیا, بھئی امن سے کیا مراد ہے کہ بھئی فلسطین کا معاملہ ہم نے ختم کر دیا, اس کو ہم نے بالکل سائیڈ کے اوپر لگا دیا, اب یہ کبھی اٹھ ہی نہیں سکیں گے. دیکھیں عرب تو مطلب دوسری طرف چلے گئے نا, تو فلسطینیوں کے لیے کس نے آواز اٹھانی تھی. لیکن پھر کیا ہوا کہ 7 اکتوبر ہو جاتا ہے. 7 اکتوبر نے ان کے سارے منصوبوں کے اوپر پانی پھیر دیا, اور جو وہ نئے مڈل ایسٹ کی تیاری کر رہے تھے اس نے اچانک سے بدل کے رکھ دیا. اچھا, اب شروع میں کیا ہوا, یعنی جب 7 اکتوبر ہوا, اسرائیل نے حملہ کر دیا, تو وہ عرب طاقتیں جو یہ فیصلہ کر چکی تھی نئی نارملائزیشن کے لیے, یعنی سعودی عرب وغیرہ, کچھ نے تو پہلے کر لی تھی, ان کے تو تعلقات بالکل اسرائیل کے ساتھ چل رہے تھے. اب یہ جو باقی رہ گئے تھے جن میں ترکی بھی شامل تھا, وہ مکمل نارملائزیشن کرنے جا رہے تھے. تو شروع میں مڈل ایسٹ کی ان ریاستوں نے اس موقع کو ایک اپرچونٹی سمجھا کہ ٹھیک ہے, یہ حماس جیسی جو پاورز ہیں, دیکھیں فتح تو کچھ بھی نہیں نہ کر رہی, جو محمود عباس صدر ہیں وہ تو کچھ مسئلہ تو حماس نے پیدا کیا نا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے منصوبوں میں رکاوٹیں اٹکا رہے ہیں نا, ان کو تو ذرا فارغ کرو, پھر ہم اپنے حساب سے مڈل ایسٹ کا نقشہ بنائیں گے کہ چلو موقع آ گیا, حماس جیسی طاقتوں کو سب کو ختم کر دو اور اپنے مطابق پھر کریں گے. لیکن پھر ہوا کیا, ہوا یہ کہ 1 مہینہ, 1 سے 2 مہینے, 2 سے 4, 4 سے 8 اور آج 11 مہینے ہو چکے ہیں. مڈل ایسٹ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جنگ اتنی لمبی چلے گی. ان کو یہی تھا کہ مہینہ میں 1.5 مہینے میں یہ ختم ہو جائے گی.
جس کے لیے وہ ایسے کھل کر تو گرین لائٹ انہوں نے نہیں دی، لیکن ان کی خاموشی کا یہی مطلب تھا کہ ٹھیک ہے ان کو بھی صفایا کرو۔ اب یہ باتیں مختلف میڈیا نے رپورٹ کی ہیں کہ مڈل ایسٹ کے ممالک کے سعودی عرب کے ساتھ اس جنگ کے درمیان خفیہ جو وزٹس ہیں وہ ہوتے رہے ہیں۔ ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جن کی ابھی تک نارملائزیشن نہیں ہوئی ہے، ان ملکوں کے ساتھ خفیہ رابطے، تو وہ کھل کر آ جا رہے تھے۔ تو اب ناظرین 11 مہینے گزر چکے ہیں، 11 مہینوں کے بعد اب حالت یہ آ گئی ہے کہ اندرونی اور بیرونی پریشر بہت زیادہ ہے عربوں کے اوپر، سعودی عرب کے اوپر خاص طور پر، جارڈن دیکھ لیں، مصر دیکھ لیں، اور بیرونی پریشر بھی بہت زیادہ۔ بھائی کیا کریڈیبلٹی ہے، مطلب سعودی عرب کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے؟ دنیا دیکھ رہی ہے کہ سعودی عرب کیا کر رہا ہے، اس کے جو ایتھنیسٹی ہے اور اس کے ہم وطن جو ہے اور اس کا مطلب سارے معاملات اسلامی دنیا، تو سعودی عرب کچھ بھی نہیں کر رہا، بیرونی طور پر بھی اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں بچی ہے۔ اور اس میں سب سے دوسرا بڑا مسئلہ ناظرین یہ ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا، وہ ہے ایران۔ اس وقت ناظرین ایران اس معاملے کو لیڈ کر رہا ہے، فلسطین کے تنازع کو۔ اگر ہم پچھلے 40 سے 45 سال دیکھیں تو ایران اور سعودی عرب میں جو سب سے بڑی جنگ رہی ہے، جو پراکسی وار جس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، وہ اس کا ون لائنر کیا تھا کہ لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی، اسلامی دنیا کی لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی، اس کے اوپر 45 سال یہ ایران اور سعودی عرب جو ہے سنی شیعہ میں لڑتے رہے، یہ پراکسی وارز ان کی چلتی رہی ہیں۔ ایون میں آپ کو بتاؤں اگر ہم فلسطینی تنازع کی بات کرتے ہیں تو جب ایرانی ریولوشن آیا اور یاسر عرفات ایران گئے اور خمینی سے ان کی ملاقات ہوئی تو عربوں نے اعتراض کیا کہ یہ مسئلہ تو ہمارا ہے، یعنی عربوں کا ہے، تو اس میں ایران کیوں آ رہا ہے؟ حالانکہ مسئلہ تو انسانی ہے، مسئلہ تو اسلامی ہے، لیکن عرب کہتے تھے اس پر کاپی رائٹ ہمارا ہے۔ تو ایران مطلب اس وقت تو یہ اتنا برا بنایا گیا کہ ایران مدد ہی کیوں کر رہا ہے۔ اچھا تو آج آپ دیکھیں تو ایران ہی ایران ہے، حزب اللہ بھی ایران، عراق بھی ایران، اور شام بھی ایران، اور یمن بھی ایران، ایران ہی ایران ہے۔ عرب تو کہیں پر بچا ہی نہیں ہے، یعنی جس مسئلے کے اوپر وہ اپنا کاپی رائٹ سمجھتے تھے، آج ایران نے اتنی ان سے لیڈرشپ چھین لی ہے کہ ایران اس میں مدد کر رہا ہے، ایک اسلامی اور ایک انسانی پہلو کے تحت، ٹھیک ہے، اور لیکن پیچھے وہ ایک پورا بیک گراؤنڈ تو ہے۔ تو اس میں سعودی عرب جو ہے خاص طور پر وہ گراؤنڈ لوز کر رہا ہے۔ سعودی عرب اپنے آپ کو لیڈر دیکھتا ہے اور وہ سب سے بڑا پلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ OIC پر کس کا کنٹرول ہے؟ عرب لیگ پر کس کا کنٹرول ہے؟ دنیا میں تیل کی قیمتیں کون کنٹرول کرتا ہے؟ مڈل ایسٹ کا سب سے گریڈ پلیئر کون ہے؟ یہ سعودی عرب ہی ہے نا۔ تو آج سعودی عرب کہاں ہے؟ اس کی کیا حیثیت رہ گئی ہے اس معاملے میں؟ اس کا کیا کردار رہ گیا ہے؟ تو اس لیے اب جو ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس کا آپ مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ابھی 5 دن پہلے محمود عباس کو MBS نے بلایا، پھر ترکی سے رابطہ، پھر ایجپٹ سے رابطہ، پھر ایران سے رابطہ، ٹھیک ہے، مطلب ترکی سے آپ دیکھیں گے سعودی عرب کا یہ جو جمال خاشقجی والا مسئلہ ہوا تھا، یہ ترکی میں ہوا تھا، ترکی میں جو سعودی سفارت خانہ ہے، تو تب سے تعلقات بہت خراب، اور ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی طیب اردگان اور MBS کی اس معاملے کے اوپر۔ تو اب وہ تعلقات کی دوبارہ جو ہے وہ بحالی ہو رہی ہے۔ تو اسی درمیان مزید کس چیز نے اگنائٹ کیا ہے؟ وہ اس چیز نے اگنائٹ کیا ہے کہ ویسٹ بینک کے اوپر ساتھ حملہ کر دیا، اور ویسٹ بینک پر خالی حملہ نہیں کیا، کوئی آپریشن نہیں کیا کہ کسی ایک محلے میں گھس گئے، ویسٹ بینک میں وہ اس نیت کے ساتھ داخل ہوئے ہیں کہ اب ہم نے فلسطینیوں کو تو ختم ہی کر دینا ہے، ان کو مار دینا ہے، ان کو جارڈن میں دھکیل دینا ہے، ان کی ساری زمین چھین لینی ہے۔ تو غزہ کا تو ملبہ اٹھایا نہیں جا رہا، تو ویسٹ بینک کا اب مزید ملبہ کون اٹھائے گا؟ اس کا پریشر اب کس طرح برداشت کیا جائے؟ دیکھیں اگر لیبنان کے اوپر حملہ ہو جاتا تو وہ معاملہ کچھ دوسرا تھا، وہ ڈائریکٹلی ایران کا مسئلہ تھا، وہ ایران اس کو ڈیل کرتا، لیکن ویسٹ بینک کا مسئلہ تو پھر فلسطینی مسئلہ ہو گیا، اور فلسطینی مسئلے میں پھر آپ کو کردار تو ادا کرنا ہے، غزہ بھی جائے اور ویسٹ بینک بھی جائے تو آپ کا کیا اس میں کردار ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل نے ادھر لیبنان کے اوپر اس لیے حملہ نہیں کیا کہ ان کی آرمی ایگزاسٹ ہو چکی ہے، تو یہاں پر تو وہ ہر صورت میں وکٹری لینا چاہیں گے، اور ان کی وکٹری یہی ہے کہ فلسطینیوں کو جو ہے وہ یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو اب ناظرین اس ساری صورتحال میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے، اب کرنا کیا ہے؟ لیبنان پر حملہ نہیں ہوا، ویسٹ بینک پر حملہ ہو گیا، وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ فلسطینیوں کو ایتھنک کلینزنگ کرنے کی پوری تیاری کر چکے ہیں، تو اب کرنا کیا ہے؟ اور آپ کے پاس پاور بھی نہیں ہے، آپ اٹیک بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب ناظرین اس وقت جو رابطے ہو رہے ہیں کچھ آن ریکارڈ ہو رہے ہیں اور کچھ پس پردہ ہو رہے ہیں، پوری مڈل ایسٹ کی طاقتوں کی اس وقت آپس میں انڈرسٹینڈنگ یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں ون پیج کے اوپر آنا ہے، ماضی کو بھلا کر، یعنی کہ یہ نہیں کہ یہ ہمارا کاپی رائٹ ہے، یہ آپ کا کاپی رائٹ ہے، لیڈ کون کرے گا، اسلامی دنیا کے راجہ ہم ہوں گے، اس کو نہیں۔ اب ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے کہ
ہم نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے اور اس میں اب کنفرنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کنفرنٹ کون کرے گا، یہ اس سے اگلا سوال ہے کہ رابطے ہو رہے ہیں کہ بھئی کریں کیا کریں۔ اب یہ مسئلہ تو مطلب ہماری حکومتیں داؤ کے اوپر لگ گئی ہیں، عوام سنبھالے نہیں جائیں گے اگلے آنے والے دنوں میں۔ اسرائیل کسی فارمولے کے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، امریکہ اس کو پریشرائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک بڑی جنگ ہمارے سامنے کھڑی ہے، تو کرنا کیا ہے؟ تو اس میں انڈرسٹینڈنگ پتہ کیا ہوئی ہے؟ اس میں انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی ہے کہ پھر نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ یہ جنگ لڑیں گے۔ اس وقت ایران نے کیا مطالبہ کیا ہے سعودی عرب سے؟ ایران نے کہا ہے کہ آپ کی ہمیں صرف ہاں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی نیشنل آرمی نہیں لڑے گی، ٹھیک ہے؟ اس میں کسی ملک کی کوئی آرمی جا کر حملہ آور نہیں ہوگی، بلکہ جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں یعنی جو تنظیمیں ہیں وہ اس جنگ میں شامل ہوں گی، اور پوری جو یہ مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ جو ہے نا اس کو سپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ڈائریکٹ نہیں، مطلب پس پردہ رہ کر کوئی نیشنل آرمی، کوئی براہ راست آرمی نہیں ہوگی، بلکہ دیکھیں یہی تو آج فرق ہے کہ پہلے نیشنل آرمیز کچھ نہیں کر سکی جو آج حزب اللہ نے کر کے دکھا دیا، تو وہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اب بہت بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ کنفرنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ سعودی عرب یس کیوں کرے گا ایران کو، ٹھیک ہے؟ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سعودی عرب گراؤنڈ لوز کر رہا ہے، اس کو کچھ کر کے دکھانا ہے، وگرنہ وہ اپنی اہمیت کھوتا چلا جا رہا ہے۔ جو 45 سال اتنی بلڈیس وار اس نے لڑی، تو اب وہ گراؤنڈ لوز کرتا چلا جا رہا ہے۔ اسلامی دنیا ایران کی طرف دیکھ رہی ہے، سعودی عرب کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے، تو وہ اس چیز کو مزید افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ تو پہلی بنیادی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری بنیادی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی بحالی کی کوشش ماضی میں بھی بہت ہوئی ہے، 90s میں بھی بہت کوشش ہوتی رہی ہے، لیکن کس بات کے اوپر کبھی یہ تعلقات بحال نہیں ہو سکے، یہ بات آگے نہیں بڑھ سکی؟ وہ درمیان میں تھا امریکہ۔ ایران یہ مطالبہ کرتا تھا کہ آپ امریکہ کو یہاں سے نکالیں، اپنے ملک سے نکالیں اور اڈے ان کے ختم کریں۔ سعودی عرب یہ کہتا تھا کہ ہم آپ سے تعلقات بحال کریں گے، لیکن امریکہ کی قیمت کے اوپر نہیں، امریکہ سے ہٹ کر ہمارے اوپر بات کریں۔ اور اس کی وجہ سے اس ایک وجہ سے جو سب سے بڑی وجہ ہے، یہ بات جو ہے درمیان میں اٹک جاتی تھی اور تعلقات کبھی بحال نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایران کہتا تھا امریکہ کو فارغ کریں، سعودی عرب کہتا تھا امریکہ کو ہم نے نہیں فارغ کرنا، باقی آپ چیزوں کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو امریکہ اور سعودی عرب کے مفادات مڈل ایسٹ میں ہمیشہ سیم رہے ہیں، اس لیے دونوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن آج فرق پیدا ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ڈیفرنٹ ویڈیو ہے، مطلب ہم ذرا روٹین سے ہٹ کر جو گریڈ گیم جاری ہے، جو پس پردہ چیزیں ہیں، وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب پہلی بار ناظرین جب سے امریکہ آیا ہے سعودی عرب میں، مڈل ایسٹ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے جو مفادات ہیں ان کا ٹکراؤ آ رہا ہے، یعنی سعودی عرب کی بات امریکہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سعودی عرب روزانہ انسیکیور ہو رہا ہے، گراؤنڈ لوز کر رہا ہے اور پیچھے سے پیچھے چلتا چلا جا رہا ہے، اور اندرونی سطح کے اوپر اس کو بہت سارے خطرات لا کے ویژن 2030 کا کیا ہوگا، کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے مڈل ایسٹ میں تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے مفادات کو نقصان ہو رہا ہے اس جنگ سے، جس کو امریکہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب سعودی عرب کو کچھ کرنا ہے، یعنی امریکہ اس کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہا ہے، تو سعودی عرب کو اس لیے اب دوسری طرف دیکھنا پڑے گا۔ تو سعودی عرب لڑ بھی نہیں سکتا، جنگ بھی نہیں کر سکتا، تو اب وہ اس طرح سے اپنی دوبارہ جو معاملات ہیں اس کو فرنٹ فٹ کے اوپر لانا چاہ رہا ہے، اسی لیے وہ یس کرے گا اور کر رہا ہے ایران کو کہ سب میں انڈرسٹینڈنگ۔ پہلی تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اب پورا زور لگائیں اور اس میں دوبارہ سے وہ ڈسکشن ہے کہ آئل بند کیا جائے، آئل امبارگو لگایا جائے، پورا زور لگائیں کہ جنگ کو اوائڈ کیا جائے، کہ جنگ بندی ہو جائے۔ پہلی پریورٹی تو سب کی یہ بن رہی ہے، لیکن اگر جنگ بندی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جو کہ فی الحال نظر تو نہیں آ رہی کسی طریقے سے بھی، کیونکہ نتنیاہو کی جو انٹینشنز ہیں اور وہ مطلب فلسطینیوں کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے انٹینشنز تو نظر نہیں آ رہی، تو اس صورت میں پھر یہ حملہ کیا جائے گا، ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے جنگ کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ ان سے پوری طرح سے نمٹا جائے گا، ان کو پھر سبق سکھایا جائے گا۔ اور آنے والے دنوں میں اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑے حملے ویسٹ بینک میں، آپ کو جنگجو بھی وہاں پر داخل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، خفیہ راستوں سے آپ کو ماڈرن ویپن بھی وہاں پر نظر آئیں گے، اور ادھر سے حزب اللہ کی انفلٹریشن بھی آپ کو نظر آئے گی، مزید ایسکلیٹڈ حملے بھی نظر آئیں گے، بحیرہ روم کا محاذ، یمن، ادھر ادھر بھرپور حملے جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر ہوں گے، اور یہ سارے کر کون رہا ہوگا؟ نان سٹیٹ ایکٹرز کر رہے ہوں گے۔ اس لیے امریکہ کے پاس جواز بھی نہیں ہوگا کسی کے پاس کہ مطلب وہ کسی ملک کے اوپر آ کر حملہ کرے، کیونکہ وہ یمن کر رہا ہے تو کر لیں یمن کے اوپر، یعنی حوثیوں کے اوپر حملہ حزب اللہ پہ، ٹھیک ہے؟ تو عراق میں وہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، اس وقت آپ کو نہیں پتا کہ سعودی عرب سے کس طرح پھڑنے۔ اب آپ ذرا دیکھیے
کہ عرب لیگ نے حزب اللہ کو نکال دیا ہے ٹیررسٹ لسٹ سے. حزب اللہ خالصتاً ایرانی بیکڈ تنظیم ہے جس کو بنایا اس لیے گیا کہ لیبنان میں ایران کا اثر و رسوخ ہو جب یہ کولڈ وار اور پراکسی وار چل رہی تھی ایران اور سعودی عرب کے اندر. اس حزب اللہ جس کو ختم کرنے کے لیے سعودی عرب نے بہت کوششیں کی. سعودی عرب نے اپنا وزیر اعظم لیبنان میں بنوایا, ٹھیک ہے, اپنی ایک فیملی پوری مطلب اپنی سپورٹڈ ایک فیملی وہاں پر پلانٹ کی, پھر اس کو وزیر اعظم بنایا, ٹھیک ہے. پورا زور لگایا حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے, وہ حزب اللہ کو ختم نہیں کر سکی اور آج حزب اللہ کو ٹیررسٹ لسٹ سے نکال رہی ہے. یہ اتنی تاریخی تبدیلی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اب آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں. اور راستہ کون سا اختیار کرنا ہے, راستہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. کیونکہ لیبنان میں جنگ ہوتی تو ڈیفرنٹ معاملہ تھا, وہاں پر تو پورے مڈل ایسٹ سے لاکھوں جنگجو داخل ہو سکتے تھے, لیکن ویسٹ بینک میں تو ویسے داخل نہیں ہو سکتے. تو ویسٹ بینک کی لڑائی بھی ڈیفرنٹ ہوگی. غزہ میں جیسے آپ دیکھیں کہ جنگجو کہاں پہنچ سکے ہیں, اگر یہی لڑائی لیبنان میں جاری ہوتی تو پھر کتنا زبردست طریقے سے ساروں نے آ کر پہنچ جانا تھا, لیکن غزہ میں نہیں پہنچ سکتے. لیکن غزہ میں آپ اس طرح سے داخل نہیں ہو سکتے. جو شروع میں تھنک ٹینک کی بات میں نے آپ کو بتائی تھی, اس نے مزید آگے کہا کہ چائنا جو ہے وہ اس وقت انفراسٹرکچر بنا رہا ہے, وہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, وہ ہاسپٹلز بنا رہا ہے, وہ روڈز اور ہائی ویز بنا رہا ہے, وہ ایئرپورٹس بنا رہا ہے. امریکہ ڈسٹرکشن کر رہا ہے, تباہی کر رہا ہے, موت دے رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ جو کروا رہا ہے. اور اس سے پہلے 40 سالوں میں کیا کیا, اور چائنا کیا کر رہا ہے, وہ ڈیولپمنٹ, ترقی, خوشحالی, صحت, روزگار لے کر آ رہا ہے. تو کیوں نہ مڈل ایسٹ چائنا کی طرف جائے, وہ امریکہ کی طرف کیوں جائے. یعنی ایک پورا ماضی ہے اور ایک آج حال ہے جس میں امریکہ پھر بھی مڈل ایسٹ کے لوگوں کے بھلا نہیں سوچ رہا, بلکہ وہ اپنی ایروگنس میں اور اس اسرائیل کی ایروگنس کے لیے وہ سب گرین لائٹ دے کر بیٹھا ہوا ہے. تو دنیا ان دونوں ملکوں کی جاگیر تو نہیں ہے, مڈل ایسٹ ان دونوں ملکوں کا جاگیر تو نہیں ہے کہ یہ جو چاہیں گے کرتے رہیں گے, ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس لیے وہ چائنا پوری طرح سے اس گیم میں انٹر ہو چکا ہے, اور چائنا ابھی مطلب اوفینسو ویپنز بھی سعودی عرب کو دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ایران کے ساتھ جو ڈیلز, اور رشیا کی جو ایران کے ساتھ ڈیلز, اور اس وقت دیکھیں نا جو برکس جو کچھ کر رہا ہے, برکس بھی مطلب یہ سارا یہی کر رہا ہے نا کہ مڈل ایسٹ کو اپنے کیمپ میں لانے کے لیے مصر وہ شامل ہو گیا, سعودی, یو اے, سارے وہ ادھر برکس کے اندر شامل, نیا فائنینشل سسٹم. اس وقت جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے, اس وقت جو برکس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, وہ فاؤنڈیشنل رول اس میں ادا کرے گی, ٹھیک ہے. تو ان سب کو ادھر مطلب یہ دیکھ رہے, عرب اب امریکہ کی طرف نہیں دیکھ رہے, وہ چائنا اور رشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں, جو ڈیولپمنٹ لے کر آ رہے ہیں, جو خوشحالی لے کر آ رہے ہیں. وہ امریکہ نہیں جو ان کے مفادات کے خلاف جا کر کھڑا ہو گیا ہے, جو فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا نا, دیکھیں سوڈان میں بھی جنگیں چل رہی ہیں, ادھر ادھر چل رہی ہیں, تو اس سے تو سعودی عرب کو فرق نہیں پڑ رہا. فرق تو جس مسئلے سے پڑ رہا ہے اس پر امریکہ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ملک تو پھر ملک ہوتا ہے, وہ کب تک خاموش بیٹھ سکتا ہے. اور پھر سعودی عرب جیسا ملک وہ اب مزید خاموش نہیں بیٹھ سکتا. اور پھر اس کے ساتھ یہ ساری عرب ممالک ہے. اب ذرا برکس کا دیکھیے, الجیریا کی ممبرشپ قبول کر لی گئی ہے, مزید بہت سارے ممالک کی ممبرشپ جو ہے وہ اس برکس میٹنگ میں اپروو ہوگی. تو یہ بڑی جو ہے نا امپورٹنٹ میٹنگ ہونے والی ہے, بڑی ہسٹورک میٹنگ ہونے والی, جو گیم چینجر ثابت ہوگی. اسی میں آپ دیکھیے اسرائیل کے اندر کیا ڈسکشن ہو رہی ہے. یعنی اوورال یہ اتنی بڑی ڈائنامکس کے اوپر تبدیلی آ رہی, ایران اور سعودی عرب رابطے کر رہے ہیں, سعودی عرب, ترکی, اور ایک چیز کے اوپر متحد ہونے جا رہے ہیں. اور اسرائیل کے اندر کیا ہے, اسرائیل میں دیکھیں جو ان کے جنرل نے بیان دیا کہ 1 سال سے پہلے اسرائیل ختم ہو جائے گا. 7 اکتوبر سے تو پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا نا کہ اسرائیل اتنی جلدی ختم ہو سکتا ہے. خود ایران بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اسرائیل اتنی جلدی ختم ہو سکتا ہے. اچھا, اب جو ان کے جنرل نے بیان دیا کہ 1 سال سے پہلے ختم ہو سکتا ہے اسرائیل, یہ بہت وائرل ہوا ہے. یہ دنیا کے ہر میڈیا نے, ہر ٹاک شو میں, ہر ویلاگز میں یہ ڈسکس ہوا ہے دنیا کے, اور امریکہ کے جنرلز اور تھنک ٹینکس, انہوں نے اس کو بہت مطلب اس کے اوپر ڈسکشنز ہوئی ہیں, اور یہ سب نے اس کو انڈورس کیا ہے کہ بالکل وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل واقعتاً ختم ہونے جا رہا ہے. اس کی جو سب سے بنیادی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے نا یہ لمبی جنگیں لڑنے کے لیے نہیں بنا ہے. اسرائیل کی آرمی نے کبھی لمبی جنگ نہیں لڑی ہے, یہ اس کی تاریخ کی سب سے لمبی جنگ ہے. اسرائیل شارٹ وارز لڑتا ہے, 6 دن کی جنگ, میکسیمم اس نے 34 ڈیز کی جنگ لڑی ہوئی ہے. تو اب سال گزر چکا ہے, اس کی آرمی ایگزاسٹڈ ہو چکی ہے, مر چکی ہے, بھاگ چکی ہے, حوصلے پست ہو چکے ہیں. اب 2 سے 3 سال مزید جنگ کرنا, اور درمیان میں پھر لیبنان سے جنگ کرنا, اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر دوسری جو بنیادی وجہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو یہ ٹائم سپین بڑھتا چلا جا رہا ہے, اسرائیل کے اندر جو ڈویژن, کیوس اور ہنگامے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ آنے والے 2 4 6 مہینوں میں, 8 مہینوں میں یہ ایکسپلوڈ ہو جائیں گے. کہ مطلب یہ
آگے کنٹینیو ہو ہی نہیں سکے گا, خانہ جنگی چھڑ جائے گی. ٹھیک ہے, مطلب اندر سوسائٹی اتنی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے, اتنے کولیپس ہونے جا رہی ہے, اکانومی ساتھ کولیپس ہونے جا رہی ہے. یہ نظام اس طرح چل ہی نہیں سکتا ہے, یہ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے. باقی ظاہری بات ہے, اسرائیل اتنی بڑی پاور بنایا گیا, پھر اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے, تو ٹائم تو تھوڑا سا لگے گا, لیکن جتنی جلدی یہ اسرائیل کولیپس ہو رہا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اندر ڈسکشن ہے جس کو سارے انڈورس کر رہے ہیں کہ ہاں بالکل یہ صحیح ہے, اسرائیل اندر سے بھی کولیپس ہونے جا رہا ہے اور باہر سے یہ فنامنا ہے. اچھا, یہ تو انہوں نے نقصان کیا نا کہ عربوں کو اور ایرانیوں کو اکٹھا کر دیا ہے, مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا ہے, وہ اپنے اختلافات بھلا کر آج ان کا مفاد جو ہے وہ سیم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی ایران بھی اس میں عقل مندی سے کام لے رہا ہے. ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم بھی اپنا کوئی لیڈرشپ والا کام نہیں کرتے کہ ماضی میں جیسے کہ بھئی ہم ہی لیڈر ہیں اسلامی دنیا کے, نہیں, ہم مل کر چلتے ہیں, جیسے آپ کہیں گے ویسے کر لیں گے, اور ایک بہتر درمیانی راستہ جس پر سب کے مفادات سیم ہوں اور فلسطین کا کوئی حل نکلے اور اس کی آزادی کے لیے چاہے مذاکرات کے ذریعے ہو چاہے جنگ کے ذریعے ہو. اب ہم اس میں ون پیج کے اوپر ہوں گے, یہ نہیں کہ فلسطین کے اوپر تمہارا کاپی رائٹ ہے, نہیں جی ہمارا کاپی رائٹ ہے, یہ نہیں, اب ون پیج کے اوپر ہم نے ہو کر چلنا ہے. تو یہ میں نے کچھ مختلف چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی, روٹین سے ہٹ کر ایک گریڈ گیم جو جاری ہے, اسرائیل کیا چاہ رہا ہے اور کیا اسرائیل اس میں کامیاب ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. سعودی عرب کا اب فرنٹ فٹ کے اوپر آنا کیوں ضروری ہے, اور فرنٹ فٹ کے اوپر اگر آئے گا تو اس کے پاس آپشنز کیا ہیں, اور وہ آپشنز وہ کیوں استعمال کرنے پر مجبور ہوگا. یہ میں نے ساری تفصیلات آپ سے شیئر کی ہیں. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.